अस्सलाम वालेकुम मरादारी चारुका मरागश बिजान अमराई क्रंति पदश में अजमत साड़ी शरपंदी चारुका मरुची मा गप्तरान कने यूरोपी मुल्कानी नेमगा ख़ास तौर पर नीदरलैंड नेमगा चा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शाना बेशरफी कनगो गुस्ताखा खाकानी बाबता पार्लियामेंट आउस किसना यक नुमाइश बरजमदार के गप बह गए तो ये नुमाइश किसना गैरेट वर्ल्ड नामी के पार्लियामेंट अपोजिशन सरो के आइए नेमगा चे कनक बह गए तो इसी तरह बाज़ें गप्पो त्राने बीता और बाज़ें मुल्का किसना एर जाता ख़ासतौर पर पाकिस्तान निमगा चा इसक एर जनक बीता तारीख गवाएं के मुख्तलिफ दौरा मुसलमानी सरा बाज़ें जंगी किसना चक्का देख बीता भले वादे के मुसलमाना जंगे पिड़ा के प्रोज देख नकुता ए यहूदो नसारा गुड़ा आया मजहब पुशदरा किसना मुसलमानी दिल आज़ारी बिंदात को तक उसे मस्तरन दरवर किसना औलिया अल्लाह निशाना साहबा कराम निशाना और ख़ास तौर पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शाना किसना गुस्ताखी कनगागो बिंदात को तक और इसे मुसलमानी दिल आज़ारी बीता और इसे वजह हम हमेशा क्या है जानता कि मुसलमान था तिपाकी और इतादी और यक्की नेस्ते पमिशकश ये हरकत को था भले अन्नू किसना आयना ए हरकत ये कार किसना ग्राना कपी परचा के अन्नू के वाद किसना आवाद नहीं कि इसी तरह गेशकार कनक भी तो पाकिस्तान और बाज़े मुल्क इसी तरह किसना स्टेप जुरता और वज़ीर आज़म इमरान खान किसना सेनेटा गप जता और सेनेटा एक मुत्तफ़िका करारदाद हम मंजूर बीता तो इसी तरह सरजे में किसन चीज़ सरा गप जने मैगमा अमरादारी कन गए लेने सरा अब्दुल जब्बार नासिर साहब के सीनियर एनालिस्ट और इसी तरह का शर्य किसना निगाहदारी और शर्य करा किसना इंफॉर्मेटिव मर्दू में तो आई ममा गबजने और दूमी नेम का किसना लाइन सरा रशीद सरबाजी साहब के इस्लामिक स्कॉलर मैगमा अमरादारी कन गए तो हम इसी तरह जवानी किसना निगाह का और शर्य किसना आइरा मालूमाती और इंफॉर्मेटिव मर्दू में तो आई गबजने के आया पर्चा किसना सरज में दुनिया किसना मुसलमानी दिलाजारी कन के वास्ता अमी चीज़ कारमर कनक बह गए ख़ास तौर पर एक हथियार किसन से इस्तेमाल कोता ऐसे कि मुसलमान सिर्फ एक चीज़ अच्छे किसना बद बरा ऐसे कि आयनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाना गुस्ताखी कनक भी पमिशका ही कारा कन गए तो इसी तरह गबजने मैगमा सीनियर एनालिस्ट अब्दुल जब्बार नासिर साहब लेना सर अमरादारी कने गए और दूमी निमगा मैगम अमरादारी कने गए इस्लामिक स्कॉलर मौलाना रशीद सरबाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार नासिर साहब। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद सरबाजी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का कि आज आप लोगों ने इस अहम मौजू पर वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज गुस्ताखाना खाकों के बारे में जो कि एक मतलब एक गलीज़ किस्म की हरकत है जिससे पूरी तमाम दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई और अगर ये चप जाते हैं या ये प्रोग्राम मुनक्कद हो जाए तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि आगे चल के कितना बड़ा फितना और फसाद पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब्बार नासिर साहब आपसे कि आप इन गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और दूसरी बात है कि हुकूमती इक़दाम को कैसे देखते हैं? का शुक्रिया और आपने इस मौके के मुनासिबत से बोलने का मौका दिया। देखिए बुनियादी चीज ये है कि ये आए रोज हम देखते हैं कि इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं और शायद हमारे ईमान का यानी मुसलमानों के ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो मुसलमान अब हमें मेरे ख्याल से मुसलमानों को संजीदगी से इस पे जो है ना गौर करना चाहिए कि इसका मुस्तकिल तदारुक क्या होगा और किस तरह करना होगा। आया सिर्फ एहतजाज तक महदूद करना होगा? हालांकि मुसलमानों की जो आबादी दुनिया में है वो तकरीबन 1.5 करोड़ अरब जो है ना वो क्रॉस कर गई है। इसके बावजूद दुनिया में चरशर पसंद अफराद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यह भी एक हकीकत है कि दुनिया की एक बड़ी तादाद इस अमल से न सिर्फ लाताल्लुक है बल्कि वो नफरत का इजहार करती है। जैसे हालिया इस जो कल का परसों का वो जो वाकया है या जिसके बारे में अभी खाके बनाने का मंसूबा था
اور الحمدللہ مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی کوشش سے، بہت سارے غیر مسلموں کی کوشش سے یہ ناپاک جو مذموم عزائم تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا صرف ہماری کوشش نہیں شامل تھی مسلمانوں کی، بلکہ ہم سے زیادہ میرے خیال سے بہت زیادہ سخت رد عمل غیر مسلموں نے بھی دیا ہے۔ اور یہ جو ملعون شخص ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، یہ اس ملعون شخص کی زندگی جو ہے نا ایک عذاب کی طرح گزر رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف مسلمانوں کا رد عمل نہیں بلکہ غیر مسلم، عیسائی، غیر مسلم اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے معتدل جو لوگ ہیں ان کے رد عمل کے باعث، جیسے برطانیہ میں اس کے میں نے ابھی خبر پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ میں اس کے داخلے پر پابندی ہے، اور سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اس سے ملاقات سے انکار کیا۔ اس طرح کے کئی واقعات اس میں رپورٹ میں ذکر کیا تھا کسی نے۔ تو یہ ایک مثبت رد عمل تھا۔ اب ہمیں دنیا کو یہ بتا دینا چاہیے، بالخصوص عالمی فورم پر جیسے اقوام متحدہ ہے یا دیگر جو فورم ہے، ہمیں OIC میں ایک واضح موقف بنانا چاہیے۔ امت مسلمہ کے جو 50-55 ممالک ہیں وہ مل بیٹھ کر ایک موقف بنائے کہ جی اظہار رائے کی آزادی اپنی جگہ، لیکن یہ ایک حدود ہے، اس حدود کو آپ کراس کریں گے تو یہ اظہار رائے کی آزادی میں نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے ہاں تضحیک، تذلیل اور توہین میں آیا جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جی جی مولانا جی جس طرح ہم دیگر مذاہب کے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے نظریاتی اختلاف رکھنے کے باوجود ان کے لیے کوئی توہین امیز سلوک اختیار نہیں کرتے یا رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے آقا یا ہماری جو بزرگ ہستیاں ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، انبیاء کرام ہے، صحابہ کرام ہے، اولیاء کرام ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ بالکل جی عبدالجبار ناصر صاحب، اس ذرا مولانا رشید سربازی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کریں۔ مولانا رشید سربازی صاحب، مسلم دشمن قوتیں اس بات سے آشنا ہے کہ مسلمانوں کو جنگی میدان میں شکست دینا انتہائی مشکل کام ہے، لہٰذا ہر دور میں مسلمانوں کے حریفوں نے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے مذہب کو استعمال کیا۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا اور بولنے کا موقع دیا تاکہ ہمارا بھی اس پروگرام میں شامل ہو جائے۔ اور سب سے پہلے تو میں اس چیز کی بہت سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب میں اس طرح کی گستاخانہ الفاظ یا اس طرح کی گستاخانہ خاکے جاری کرنا، اس کی نہ تو شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ تو کوئی اچھے قوم، نہ کوئی مذہب اس کی اجازت دیتی ہے۔ برحال ہم اس کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں، اور کفار اور یہ مشرک جو ہے اس طرح کے جو ہمارے ایمان کے احوال کو جانچتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد چیز ہے جس پر تمام مسلمان وہ ایک ہی لین پر آ جاتے ہیں۔ اس کا تعلق ایسا ہے کہ یعنی جب گستاخانہ خاکوں کی بات آ جاتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جب اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ تمام لوگ ایک صفحے میں اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جس طریقے سے وہ بھائی صاحب نے بھی بات کیا، جس طریقے سے حکومت پاکستان کو اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بالکل کیا نہیں کیا اپنے انداز میں، لیکن اور ان کو حکومت وقت کو، جناب عمران خان صاحب کو یا اور ان کی جو کابینہ ہے ان کو اور بڑھ چڑھ کر اس کی اور زیادہ سخت ترین ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اور یہ سبب بنتے ہیں اس طرح کی چیزیں، چونکہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے اور یہ مملکت اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور ان کی سنت مبارکہ یہ ہمارے لیے معنی رکھتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو تو ہماری حکومت بالکل سرے سے برداشت ہی نہ کرے۔ بلکہ میں تو یہ بھی مطالبہ کروں گا آئندہ اگر اس طرح کے حالات واقع پیدا ہو جائیں، جس طریقے سے ہمارے ہاں جو رسمی کارروائی ہوتی ہے، صرف ایک کاغذ لکھ کے احتجاج کیا جاتا ہے، مراسلہ تھما دیا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں ہماری حکومت کو اور حکومت وقت کو
اور جرأت کا مظاہرہ کر رشید کے سربازی ایک صاحب قدم تو اور پھر آپ آگے بڑھنی رشید چاہیے۔ سربازی صاحب اور ان میں آپ کو سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ مسلمانوں کو آسانی سے مسلمانوں کو آسانی سے جو ہے نا وہ ہرانا مشکل ہے یا ان کو زیر کرنا بہت مشکل ہے، تو اسی لیے جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں جو مسلمانوں سے خائف مذاہب ہیں یا جو لوگ ہیں وہ مذہب کا آڑ لے کر مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو ہمیشہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو تو معلوم ہے کہ مسلمان اور معاملے میں تو یعنی اور معاملے میں بہرحال ان کی اتحاد ہو یا نہ ہو، لیکن اس معاملے میں وہ یہ جانتے ہیں بہرحال وہ ہمارے ایمان کا وقتاً فوقتاً وہ تجربہ کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو جانچتے رہتے ہیں، اور یہ چیزیں بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ واحد چیز ہے جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے کہ اس موضوع میں مسلمان دو نظریہ نہیں رکھتے، وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ تو بہرحال اس طرح ہم سختی سے اس کی یعنی مذمت کرتے ہیں، جو اس طرح کرتے رہتے ہیں، بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے قتل و قتال کی، نا اتفاقی کی، تو بہرحال یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ پوری مملکت کو چاہے اس کا تعلق مسلمانوں سے ہو یا غیر مسلمانوں سے ہو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ حکومت وقت کو اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے اور اقوام متحدہ میں یا کسی اور پلیٹ فارم میں وہ سارے اور جتنے بھی فارم ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک قانون سازی کی بات کریں، اس طرح کی بات کریں کہ جہاں پر آئندہ کسی کو اس طرح کا کوئی جرأت نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی، جو وقتاً فوقتاً ہر 2 مہینے یا 1 سال 1.5 سال کے بعد جو اس طرح کے واقع ہوتے رہتے ہیں، یعنی آئندہ اس طرح کی قانون سازی ہو ہمارے مملکت کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے، تاکہ یہ آئندہ اور اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو اس چیز کا جی عبدالجبار ناصر صاحب، جیسے مولانا رشید سربازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کی بات ہو، اس طرح قانون سازی ہو کہ یہ آئندہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈچ سفیر ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کے جو حکومت ہے وہ اس چیز سے وہ لا تعلقی کا انہوں نے اظہار کر دیا اور اس چیز کو رکوائیں گے، کیا یہ کافی ہے؟ کیا اس پر قانون سازی کر کے جو کہ ہولوکاسٹ کے حوالے سے وہ لوگ بھی اس چیز کو جو ہے نا مطلب برا سمجھتے ہیں اپنے لیے، جو ہولوکاسٹ پہ بار کرتے ہیں تو اس کو مطلب سزا دی جاتی ہے، تو کیا اس طریقے کا بھی کوئی ایسا مطلب مضبوط اور مربوط قانون ہونا چاہیے؟ صلاۃ و سلام سے یعنی جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، جی، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق کیوں نہیں رکھتے ہو، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے۔ اب اس معاملے میں بھی اگر ہم اقوام متحدہ میں 55 ممالک اور دنیا کے 1.5 ارب ہوتے ہوئے بھی وہاں قانون سازی نہ کرا سکے تو یہ ہماری نااہلی ہے، یہ دنیا کی نہیں ہے۔ تو ہمیں اقوام متحدہ سب سے پہلے تو اپنے فورم میں بیٹھ کر اس فورم میں ایک مضبوط موقف اپنانا چاہیے، پھر اس مشترکہ موقف کو جو مسلمانوں کا ہو اس موقف کو جو ہے نا وہ اقوام متحدہ ہے یا دیگر بڑے بڑے فورم ہے، OIC ہے، OIC میں بھی انہوں نے کہا کہ اٹھایا جائے گا۔ OIC تو مسلمانوں کا فورم ہے نا۔ جی جی، OIC یہ فورم بھی تو اس فورم کو بھی تو ذرا حرکت میں آنی چاہیے نا۔ جی، OIC میں تو میں نے یہی بات کی نا کہ پہلے اپنے فورم میں بیٹھ کر ایک موقف اپنائیں، پھر اس موقف کو آپ سب لے کر چلے جائیں دنیا کے سامنے کہ جی آپ اگر ہمارے اس موقف کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تسلیم کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی راستے ہیں، ہمارے پاس بھی جو ہے نا ہم آپ کی طرح گستاخی تو نہیں کر سکتے، ہم آپ کی طرح توہین اور تذلیل تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دیگر جو ہے نا ہمارے پاس بھی راستے موجود ہیں۔ دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ 1.5 ارب یا 55 ممالک سے لا تعلق ہو کر رہ جائے گی۔ باقی رہی بات آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا حکومت، تو میرے خیال سے ہمارے ہاں ہر ایک نے، ہر حکومت نے اپنی کوشش کی ہے اور سنجیدہ ہر وقت میں یہ کوئی اس حوالے سے یہ کسی نے بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈچ سفیر نے جو یہ کہا ہے کہ وہ اب مطلب ان کی اشاعت کو رکوا دیں گے، رکوا دیے اب نہیں ہوگا، تو یہ مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا صرف وقتی طور پر یہ بیان زبانی بات ہے؟ میرے خیال سے مجھے جو لگ رہا ہے ڈچ سفیر کا جو بات ہے وہ میرے خیال سے مزید قابل مذمت ہے۔ پہلی بات تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت لا تعلق ہے۔ حکومت لا تعلق ہے تو اس جماعت کے جو دفتر ہے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے،
اس پارلیمنٹ کے اندر دفتر موجود دفتر میں ان خاکوں کی نمائش کیسے ہو رہی تھی؟ یہ کہنا کہ حکومت لا تعلق ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا عبد الجبار ناصر صاحب، آپ کی بات یہیں سے ہم دوبارہ لیں گے، اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہے، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے فوری بعد چھوٹا سا بریک ہے، ہم آئیں گے دوبارہ اسی سے کنٹینیو کریں گے۔ میں گما جبار ناصر اور مولانا عبد الرشید سربازی صاحب لائن سر امراداری کرنے گئے دبوتا بریک کی زونے بریک کا رند کائیں گیشیں گب جنے۔